अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, आइंदा माली साल 2023-24 का वफाकी बजट कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है और इस मकसद के लिए हुकूमत ने बड़े पापड़ बेले हैं और तभी ये जो बजट है ये कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है। और इस मकसद के लिए पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर किए गए हैं। और इस मकसद के लिए जो पीसीबी के आइंदा आने वाले चेयरमैन थे, उनके लिए भी ज़का अशरफ जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नामज़द उम्मीदवार थे, उनका नाम भी फ़ाइनल किया गया। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो दो नाम थे, एक रमदे साहब थे और एक ज़का अशरफ साहब थे, उनके नामों की मंजूरी दी। और अब महसूस होता है कि बल्कि कन्फर्म हो चुका है कि ज़का अशरफ साहब आइंदा पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। आइंदा माली साल 2023-24 का जो वफाकी बजट मंजूर हुआ है उसका कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए लगाया गया है और जो तरक्याती बजट है उसके लिए 950 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, जो वफाकी बजट मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से, इसमें कुछ तरमीम भी की गई हैं और वो तरमीम को जिस तरह से हैं, एक अहम तरमीम है जो जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है कि जो वफाकी डेवलपमेंट पेट्रोलियम लेवी है उसको 50 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया है। और एक नहायत अहम बात हुई है जिस पर बात करना ज़रूरी है कि जो आम आवाम हैं उनके लिए जो पुराने पंखे हैं और अब आइंदा से जो फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश हुआ है उसके मुताबिक हर पुराने पंखे पर 1 जनवरी 2024 से 2000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स आयद कर दिया गया है। और जो पुराने बल्ब हैं उन पर भी 1 जनवरी 2024 से फ़ी बल्ब 20% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। तो ये एक आवाम के लिए बोझ है और ये जो बोझ है ये इसी वजह से डाला जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से जो हुकूमत है उसने एक नए जोश और वलवले से कोशिश शुरू की है कि उनकी IMF के साथ एक डील हो जाए। और इसी मकसद के लिए ये तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं मुश्किल फ़ैसले हुकूमत की तरफ से। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत को अगर ये डील लेनी है तो फिर अवाम पर बोझ डालना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए कि अपने भी कुछ अखराजात कम करें और अवाम पर फिर बोझ कम डालें। जैसे सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ और फिर उसको कौमी असम्बली से तो वो अभी फ़िलहाल मंजूर नहीं हुआ, लेकिन सेनेट से उसको मंजूर करवा लिया गया। और उसमें अफसोसनाक पहलू उसका ये है कि जितनी भी हुकूमत में शामिल पार्टीज़ हैं या जो PTI है वो तमाम भी उस बिल को पास करवाने वालों में शामिल थीं। और जो उसमें भारी जो मराद थी जो सेनेटर्स को या सेनेट के चेयरमैन को मिल रही थीं और मिल रही हैं, तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से इस तरह के बिल मंजूर करवाना, मराती बिल मंजूर करवाना सरासर ज़्यादती है और सारा बोझ अवाम पे डालना वो भी एक ज़्यादती है। इन लोगों को अपने ऊपर जो अखराजात हैं वो कम करने चाहिए ताकि अवाम पर माली बोझ कम हो सके। अब देखें ना, अवाम है, अब अवाम गरीब अवाम के पास एक पंखा होता है, एक बल्ब होता है, अब आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। बिजली वैसे ही आपने महंगी की हुई है, गैस आपने महंगी की हुई है। अवाम जो गरीब अवाम है वो कहाँ जाएं? एक पंखा उसके ऊपर भी 2000 टैक्स और बल्ब है अगर तो उसके ऊपर भी 2000 रुपये टैक्स। तो ये तो बिल्कुल ही वैसे अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमत कुछ दे नहीं सकती तो उसके ऊपर गरीब अवाम पे पंखे और बल्ब के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया हुआ है। एक और अहम खबर कि हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम जो बजट में पेश की थी वो वापस ले ली है। और वो जो स्कीम है वो IMF के दबाव की वजह से वापस ली गई है। एमनेस्टी स्कीम क्या थी? एमनेस्टी स्कीम यही थी कि जो बाहर से $1 लाख आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो रकम है वो भी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान भिजवाई जाएगी। इस पर भी IMF ने इतराज़ किया था और अब चूँकि IMF से पाकिस्तान की एक नए जोश के साथ डील्स होने की ख़बरें आ रही हैं और हुकूमत दोबारा से एक नई कोशिश में लगी हुई है कि उसकी IMF के साथ डील हो जाए, तो ये भी उसी सिलसिले का ही एक तसलसल है कि IMF के कहने पे हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली है। और IMF से बात करने के लिए अब जो सामने एक शख्सियत आई हैं वो हमारे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं,
جو انہوں نے اپنا اثر و رسوخ ایک بار پھر سے استعمال کیا ہے، اور انہوں نے جو فرانس میں ماحولیاتی جو کانفرنس تھی اس میں شرکت کی تھی، اور پھر ان کی آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے ایک خصوصی ملاقات ہوئی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہیں وہ مان لی ہیں، لیکن جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی تھیں انہوں نے ایمنسٹی اسکیم پر اعتراض اٹھایا تھا، تو اب ایمنسٹی اسکیم پر جو اعتراض ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور ایمنسٹی اسکیم واپس لے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسز کا معاملہ تھا وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہوا ہے، جو تقریر تھی اس میں کچھ اہم پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹیکس کا جو ہدف ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل لینے کے لیے جیسے حکومت کہتی آئی ہے کہ عوام کے لیے مشکل فیصلے ہیں، عوام کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، تو یہ ابھی فی الحال تو یہی معاملات چل رہے ہیں، اور آئی ایم ایف سے ڈیل ہوگی تو پھر حکومت عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے کی کوشش کرے گی، لیکن ابھی جو ٹیکسز کا معاملہ ہے یہ خاصا مشکل ہے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں عوام پر پڑنے جا رہا ہے۔ جیسے یہ پنکھا ہے اور یہ بلب ہے، اس پر 2,000 روپے جب ٹیکس پڑے گا عوام پہ بجلی کے بلوں کے علاوہ، تو پھر غریب عوام کے لیے تو یہ دینا بھی مشکل ہے نا۔ ایک طرف آپ نے تنخواہ بڑھا دی اور ایک طرف آپ نے ٹیکس بھی بڑھا دیا، تو بات تو وہیں کی وہیں آ گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک اہم بیان ان کی طرف سے آیا ہے کہ جو تشریحات کا معاملہ ہے، آئین میں بار بار جو تشریح کروائی جاتی ہے اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو جناب حکومت نے تھوڑی آئین کی کوئی تشریح کروائی تھی، وہ تو آپ نے خود سے اپنی مرضی کی تشریح کر دی، اور اصل میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آئین ہوتا ہے آئین کے دائرے میں رہ کے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے آرٹیکلز کی، لیکن آپ نے تو ایک نئی تشریح پیش کی جو 63A کی تشریح تھی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے اس ٹائم، چاہے وہ سیاسی آپ دیکھ لیں، سیاسی بحران وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور جو معاشی بحران ہے وہ بھی کسی طریقے سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو جو 63A کی تشریح تھی، اور جس طرح سے جو ہمارے حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، اور جس طرح سے 63A کی تشریح کر کے ان کو سی ایم شپ سے ہٹایا گیا، اور راستہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے بنایا گیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ اپنے عزیزوں کو یہ کہتے آئے ہیں کہ 63A کی تشریح والا جو معاملہ ہے وہ بہت غلط ہو گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو 63A کی تشریح لکھی گئی ہے اپنی مرضی کی، وہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب سے لکھوائی ہے، اور جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اسی لیے بیٹھتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ آئندہ جو مستقبل ہے ان تینوں ججز کا وہ بھی خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے جس طرح سے ان کے فیصلے آئے ہیں، اور یہ اسی لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے یہ غلط فیصلے دیتے ہیں تاکہ ان کی سیٹ ہلے جلے نہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ اندر جو ہیں وہ گڑبڑ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور ابھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جو نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دو ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ جسٹس منیب اختر صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا اور اس کی جو تحقیقات ہو رہی تھیں، تو ایک جو سماعت تھی اس دوران میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی اہلیہ کو بلایا گیا تھا، تو اس بینچ کے سامنے جسٹس منیب اختر صاحب نے جو قاضی صاحب کی اہلیہ ہیں ان سے بہت سخت سوالات کیے تھے، سخت لہجے میں سوالات کیے تھے، سوالات کے تو وہ صاف بالکل جوابات دے رہی تھیں، حقیقت پر مبنی جوابات دے رہی تھیں، لیکن منیب اختر صاحب نے ان سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے وہ رونے لگ گئی تھیں۔ اور یہ جو معاملات ہیں جو
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے ساتھی ججز نے اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے اس بات کو دل میں رکھا اور بہت زیادہ برا منایا تھا اس بات کو۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہو کے فیصلے کریں گے، مطلب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی یہ سوچ ہے اگر کہ کوئی اس طرح کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، وہ واقعی نہیں کریں گے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انتقامی کارروائی پہ وہ یقین نہیں رکھتے اور وہ نیوٹرل ہو کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ باتیں بھی انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک انسان ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں رہتی ہیں باتیں۔ تو جو 63A کی تشریح ہے، جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے بات کی ہے کہ بار بار آئین کی تشریح کروانے سے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو آئین کی تشریح کا معاملہ ہے نا، یہ انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے ایک بہانہ ایک بنایا ہے کہ کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 63A کی تشریح ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ سے اپنی واپس حالت میں لائی جائے، اصل حالت میں لائی جائے، اور اسی وجہ سے غالباً انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جو بار بار آئین کی تشریح ہے اس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو 63A کی تشریح کی ہے، اسی وجہ سے جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اس ٹائم اب جیل میں ہیں، اور پہلے جو 63A کی تشریح تھی، پہلے چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، جو فساد کی جڑ تھی وہ تو یہی تشریح تھی نا، تو اس کے بعد پھر وہ ہٹے، اس کے بعد پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اپنی مرضی کے فیصلے دیے، وہی تسلسل چل رہا ہے کہ پھر وہ پنجاب میں الیکشن کا معاملہ آیا، اسی تناظر میں ہی اگر آپ دیکھیں پھر وہ 14 مئی کی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے تاریخ دی، اپنی مرضی کا بینچ بنایا، اور غلام محمد ڈوگر صاحب کا کیس تھا، اور جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے نوٹ بھیجا تھا کہ جی پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے، زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ، تو الیکشن کروائے جائیں، اور پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے سو موٹو لیا، اور پھر سو موٹو لینے کے بعد جو پھر اس بینچ کا حشر ہوا جو 9 رکنی بینچ تھا، وہ پھر 9 7 6 5 4 اور پھر وہی 3 گنے چنے جج تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب۔ تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ ابھی تک لٹک رہا ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنا دیا، اس کے حوالے سے پھر جوڈیشل آرڈر آ گیا جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے، تو وہاں پھر معاملہ لٹک گیا، کیونکہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب جو ہیں ان کی طرف سے جو آرڈر تھا، جوڈیشل آرڈر تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اس کو معطل کر دیا گیا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جو ہے وہ سٹے لگ گیا۔ اب وہ سٹے بھی نہیں لگ سکتا تھا، اب کون سمجھائے اب چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو۔ اس کے بعد پھر ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا معاملہ آ گیا۔ شروع میں تو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اس بات کو بہتر سمجھا، اچھا سمجھا یہ جو بل پیش ہوا قومی اسمبلی کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی دوبارہ سے اس کو بھی معاملے کو لٹکا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ 14 مئی کا جو پنجاب کے الیکشن کا معاملہ ہے، اس کی جو نظر ثانی کی الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، اب وہ بھی بیچ میں ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا جب یہ بل پاس ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں لاگو بھی ہو چکا ہے، تو پھر ایک جب آپ نے فیصلہ دے دیا ہے پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن کا، اور اس کی نظر ثانی کی درخواست بھی آ چکی ہے، تو اب آپ اس بینچ سے اٹھ جائیں اور ایک لارجر بینچ بنا دیں۔ آپ اب 3 کا ہے تو آپ 5 کا بنا دیں یا 6 کا بنا دیں۔ اب آپ نے وہ بینچ نہیں بنایا، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو بھی اپنی ٹیبل پر لا کے رکھ دیا، سجا کے رکھ دیا، اور نہ اب اس کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف درخواست بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہوئی ہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ آپ کے اختیارات کے اوپر ایک حملہ ہے، اور آپ کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش ہے، تو چیف جسٹس صاحب اس کو بھی آپ معطل کر دیں۔ اب پی ٹی آئی تو یہی کہے گی، کیونکہ ایک طرف چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے وہ فائدے لیتے ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ یہ معاملات بھی پھر کرنے پڑتے ہیں، یہ بلز جو ہیں ان کی معطلی بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ ہے۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ، اور سب سے زیادہ جو فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہونا ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہونا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں باقاعدہ ایک اپیل لگے گی، اور پورا ایک لارجر بینچ بیٹھے گا، اور پورا کیس جو ہے وہ دوبارہ سے
ریوزٹ کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ سے پاور میں آئیں یا حکومت میں آئیں یا سیاست میں آئیں, اور وہ عمران خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہی رہیں. تو یہ پھر 63A کی تشریح سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ معاملہ گڑبڑ ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا, اور ابھی بھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ابھی تک یہی چاہیں گے کہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا معاملہ بھی پھنسا رہے, اور جو 14 مئی کی جو تاریخ دی تھی پنجاب میں الیکشن کی تو وہ بھی معاملہ پھنسا رہے اور کوئی فیصلہ اس کے اوپر نہ ہو سکے. اور دوسری طرف جو حکومت ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں, لیکن چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کی بھی کوشش ہے کہ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ پنگا کیے رکھوں. تو ابھی یہی فی الحال معاملات چل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر حکومت بھی اس حوالے سے فیصلے کر چکی ہے, پھر وہ پلان بی کے اوپر کام کرے گی. پھر ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب وقت سے پہلے مطلب 16 ستمبر سے پہلے گھر چلے جائیں. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے معاملات, ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, اور وہ جو تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اچھے نہیں ہیں, کیونکہ جو عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے خصوصی طور پہ ایک VIP پروٹوکول دیا, اور جس طرح سے انہیں اپنے کورٹ روم میں ایک مرسیڈیز پر بلایا, مکمل ایک پروٹوکول دیا گیا, سیکیورٹی پروٹوکول دیا گیا, ایک سٹیٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں جو پروٹوکول دیا گیا, اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاصی ناراض ہے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے, کیونکہ جو عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کروائے ہیں اور جو آرمی کی جو املاک و تنصیبات پر حملے کروائے, تو عمران خان صاحب تو کسی بھی پروٹوکول کے کیا کسی معافی کے بھی مستحق نہیں تھے اور نہیں ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہوں, چاہے منیب اختر صاحب ہوں یا جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہوں, ان سے کوئی خوش نہیں ہے. ایک اور اہم خبر کہ جو آرمی کا جو احتساب کا معاملہ ہے اور جو ملٹری ایکٹ کے تحت ان کی ادارے کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 130 آرمی کے لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہوئے ہیں, اور اب ان کے خلاف باقاعدہ طور پر سزائیں سنائی جا رہی ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آرمی احتساب کرنا چاہتی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں چاہے وہ سویلینز ہوں, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی اس کی ابتدا کی ہے, اور جب گھر سے ابتدا کی ہے تو پھر سویلینز کے خلاف بھی وہ احتساب کا عمل شروع کریں گے, بلکہ شروع کر چکے ہیں. تقریباً اب تک تقریباً 26 سویلینز ہیں جن کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہونے جا رہی ہے, اور جو ایک اہم شخصیت ہیں جن کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہے وہ عید کے بعد کیا جائے گا. ویسے تو عمران خان صاحب کے خلاف اور بھی بہت سارے کیسز ہیں, کرپشن کے کیسز ہیں, توشہ خانہ کا کیس ہے, تو اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کمپلیکس ہے اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی, اپنی جو پیشی تھی ان کی, اس کے حوالے سے یہ بندے اکٹھے کر کے لے گئے تھے, اور جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور یہ کمرہ عدالت پہنچے نہیں اور وہیں سے ہی واپس آ گئے تھے, بلکہ جو کیس کی فائل تھے وہ بھی ساتھ ہی لے گئے تھے. تو یہ تو عمران خان صاحب کی سوچ ہے, اور باہر کا جو میڈیا ہے اس کو عمران خان صاحب کہتے نہیں تھکتے کہ جی میں قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی بات ہے, کون سا ایسا قانون ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہو, اور یہ تو ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر ہی رکھتے آئے ہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ جو PTI کی حالت ہوئی ہے اس ٹائم اور جو وہ زیر عتاب ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ عدالتوں نے, جو سویلین عدالتیں ہیں, انہوں نے PTI کو یا عمران خان صاحب کو کبھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. اور یہی سوچ تھی ان کی 9 مئی کو بھی کہ اگر ہم توڑ پھوڑ کرتے بھی ہیں تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ہمیں تو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا, ہم اتنے ایماندار اور صاف ستھرے لوگ ہیں کہ جی ریاست ہمیں کچھ کہے گی نہیں, اور اگر ہم آرمی کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا دیں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں وہ ہماری پروٹیکشن کریں گے.
اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹ میں امیر بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ، وہ بھی ہمیں پروٹیکشن دیں گے، اور وہ تو پروٹیکشن دے رہے ہیں نا۔ جو سویلین عدالتیں ہیں وہ تو پی ٹی آئی ہو یا عمران خان صاحب ہوں، ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو بھی پروٹیکشن تو مل رہی ہے، ان کی ضمانتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو ریاست ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب نکل نہیں پاتے۔ اور عمران خان صاحب بھی اب جب گرفتار ہوں گے تو سویلین عدالتیں جو ہیں وہ انہیں برابر کا ریلیف دیں گی، بہت ریلیف دیں گی، لیکن عمران خان صاحب جب اریسٹ ہوں گے تو پھر انہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی طرح ریلیز نہیں کیا جائے گا، یہ بات بالکل طے ہے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔